बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको लेके चलेंगे एक बड़े ही खूबसूरत सेगमेंट की जानिब, जहाँ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज हम आपको बताएंगे सौंफ की अहमियत के बारे में, कि सौंफ को हम किस तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और तिब्बे नबी में इस बारे में क्या क्या बताया गया है, आइए चल के देखते हैं। सौंफ घरेलू जरूरियात में इस्तेमाल होने वाली कारामद सी जड़ी बूटी है। सौंफ के अर्कियात और रोगनियात निकाले जाते हैं, जिनके बेइंतहा फायदे हैं। खुशबूदार होने की वजह से सौंफ का इस्तेमाल पान में किया जाता है। सौंफ के तिब्बी फवायद: सौंफ गुर्दे मसाने के वरम दूर करने के लिए मुअस्सर होती है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से गुर्दे मसाने में पथरी नहीं बनती। सौंफ दूध पिलाने वाली माओं के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन हामला खवातीन को इसके इस्तेमाल से मना किया गया है। सौंफ, बादाम, मिश्री हम वजन पीस कर दूध के साथ एक एक चमचा सुबह और शाम इस्तेमाल करें तो नजर की कमजोरी भी दूर हो जाती है। 1 ग्राम सौंफ को आधे ग्राम पानी में मिलाकर इसमें शक्कर और सफेद मिर्च का सफूफ मिलाकर सुबह और शाम पिएं। इससे सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जी दोस्तों, आपने तिब्बे नबी के हवाले से मुफीद जो मशवरे वो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से और इस सेगमेंट के तवस्सुत से आपने हासिल कर लिए होंगे, और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह आप पूरे साल में एक दफ़ा फादर्स डे, मदर्स डे और पता नहीं कौन कौन सा डे मनाया जाता है, इसी तरह आज दुनिया भर में एक दिन मनाया जा रहा है, और वो है शहरी दिफा का आलमी दिन। शहरी दिफा, सिविल डिफेंस के बारे में आज हम आपको अपने प्रोग्राम में इस एक छोटे से सेगमेंट में हम आपको बताएंगे कि क्या है। हंगामी हालात हो या अमन वाले हालात हो, शहरियों को अपने आप को और एक दूसरे को बचाने के लिए बाकायदा जो है दुनिया भर में काम होता है, और इसी को शहरी दिफा भी कहते हैं। एक रिपोर्ट हमारे पास है, आइए चल के देखते हैं, और उसके बाद आपको बताया जाए कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है प्रोग्राम का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमारी अगली नस्ल के हवाले से है, वो हमारे बच्चों के हवाले से है। हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए क्या कुछ नहीं करते, हम वो कोशिश करते हैं कि जो हमारी तरफ से मैक्सिमम होती है। हम अपना पेट काटते हैं, हम उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। इस मुल्क में जहाँ तालीम और सेहत के हुकूमत की जानिब से वादे हैं वो पूरे होते हुए नज़र नहीं आते, वो वादे कभी वफा हुए ही नहीं। हम वो भी अपनी मेहनत से अपनी ज़रूरतें कम करके बच्चों की ये सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे होते हैं। इसके बावजूद शायद हमें बहुत सारी एफ़र्ट्स की और भी ज़रूरत होती है। हम सब चाहते हैं कि वो जो हमें नहीं मिला ना हमारे बचपन में, वो हमारे बच्चे को मिल जाए। हर पेरेंट की ये ख्वाहिश है कि उसकी औलाद उससे बेहतर इंसान बन जाए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर क्या खाली ये सोचने से बात बन जाती है, या हमने ये सब को अमली शक्ल देने की कहीं से कोई ट्रेनिंग ली है कि क्या हमें ये सब कुछ आता है, सीखा है, कभी कोशिश की है? बिल्कुल नहीं। हम बच्चे को अच्छा बच्चा बनाने के चक्कर में उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि वो बेचारा जो उसको सीखना होता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो नहीं बढ़ पाती है। बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, उसके ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं। अच्छा, एक बोझ तो वो है जो इतना भारी बस्ता लेके वो स्कूल जा रहा होता है, उसके बाद उसकी इतनी किताबें जो उसने घर आके काम करना, ये एक अलग किस्म का बोझ है। मगर इसके अलावा भी बहुत सारे बोझ हैं जो हमने खुद अपनी मतलब नासमझी या मतलब अपनी गलती की वजह से अपने बच्चों के ऊपर जो है वो बोझ डाले हुए हैं। अच्छा, इससे क्या होता है? बच्चे की शख्सियत मुतासिर होती है। एक बच्चे की शख्सियत मुतासिर होती है, उसका पूरा मुस्तकबिल मुतासिर होता है। एक बच्चे का मुस्तकबिल मुतासिर होने का मतलब ये है कि एक पूरा ख़ानदान मुस्तकबिल में मुतासिर होता है। जिस तरह एक बच्चे की तालीम
یا ایک بچی کی تعلیم جو ہے وہ ایک پوری نسل کے لیے اپنا آپ جو ہے وہ دکھاتی ہے، اپنا فائدہ جو ہے وہ دکھاتی ہے. اسی طرح ایک بچے کی شخصیت پہ کوئی اثر پڑتا ہے تو اس کا برا اثر پڑتا ہے تو وہ آگے پوری نسل پہ برا اثر پڑتا ہے. تو ہمیں آج اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنی کہ بچوں کو ہم ذہنی دباؤ سے کیسے بچا سکتے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری پوری 100% ایفرٹس کے بعد بھی ہمارا بچہ جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کس طرح ہم نے بالکل یہ سارے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے، آسان طریقے سے کرنے ہیں، اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے سے واپس آئیں گے. جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان بھی ہوں گے جو اس بارے میں بڑی مفید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ. تو کہیں مت جائیے، نیوز کیفے دیکھتے رہیے. اب تک دیکھتے رہیے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ہم بات کریں گے اپنے آج کے موضوع کے حوالے سے. اور آج کا موضوع جو ہے وہ نہایت خوبصورت ہے اور اس حوالے سے ذرا ہمیں آج غور سے بات سننے اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے بچوں سے متعلق ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل سے متعلق ہے. میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ آج ہم بچوں کا جو ایک سٹریس ہے ہم اس کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں کہ بچے کس قسم کے تناؤ کا شکار ہیں یا کس قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. اور ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی، جیسے کہ سپوز میں اگر اپنے گھر میں دیکھوں تو سب سے بڑا جو مجھے ایشو لگتا ہے نا وہ لگتا ہے یہ ٹیب وغیرہ اور ان ساری چیزوں کا. ٹیکنالوجی یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم بچوں کو ریز نہیں کر سکتے، مگر اس کے ساتھ اور اس کی زیادتی کے ساتھ بھی ہم بچوں کو ریز نہیں کرنا چاہتے. اور یہ کوئی اتنا آسان نہیں لگتا کہ ہم بچہ ہمارا ہم ٹیب مانگے یا جو اگر موبائل یوز کرنا چاہے اور ہم اس سے لے لیں، کیونکہ اس کا کیا طریقہ کار ہے. اور بھی بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو آج ہم اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کرنے والے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک ماہر تعلیم، آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ ہیں جناب احسن احمد صاحب. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ اس تعارف کا، اور آپ نے میرا خیال سے موضوع کو بہت اچھے سے جو ہے نا انٹروڈیوس متعارف کروا دیا ہے. تو تھینک یو سو مچ. اصل میں یہ تو وہ سوالات ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، ناظرین کے ذہن میں بھی اسی قسم کے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم ابھی پروگرام میں شامل بھی کریں گے. بالکل. یہ بتائیں کہ بچوں میں کس قسم کا تناؤ ہو سکتا ہے یا کس قسم کے ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہو سکتے ہیں، اور کیا یہ تناؤ اور ذہنی دباؤ آسانی سے بچے کی شخصیت میں نظر آ جاتا ہے یا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیک آف دی مائنڈ بچے کے چل رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو دباؤ ہے یہ بچے کے اوپر آتا ہے بنیادی طور پر اس کے والدین اور اس کے ارد گرد کے ماحول سے. اچھا، ٹھیک ہے. جو بچہ ایکسپوجر لے رہا ہے، جس ماحول میں وہ بڑا ہو رہا ہے، پل رہا ہے، اس میں بہت قسم کے دباؤ اور ذہنی تناؤ ہے جن کا وہ شکار ہو سکتا ہے. اوکے. مثال کے طور پر اس کی سب سے بڑی بات یہ کہ بچے کو ہر بات پہ نہ کر دینا، ہر بات پہ اس کو نو کہنا، یا اس کے علاوہ بچے کو تعلیم کے حوالے سے یا کسی بھی گول پہ جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں، بچے کو لے کے جانا چاہتے ہیں، اس پہ اصرار کرنا، ضد کرنا اور بچے سے ایک خاص قسم کا نتیجہ اس کی کوشش کرتے رہنا، اس پہ بچے پہ بہت پریشر آ سکتا ہے. ہمارے ہاں زیادہ تر یہ تعلیم کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کی آپس میں لڑائی، خاندان کی آپس میں لڑائی اور اس طرح کی باتیں یہ بھی بچوں کو تنگ کرتی ہیں. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ بہت دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچے اس کا اظہار نہیں کرتے، لیکن وہ آہستہ 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 ان کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، اور ایک خاص وقت میں جب وہ کھل کر سامنے آتی ہیں تو شاید وہ ہمیں ایک بہت بھدی سی چیز محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کو شروع میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اچھا، ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں.
ہمارے یہاں کیا ٹیکنالوجی بھی بچوں میں ایک سٹریس جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے؟ اسکرین ٹائم بچوں کا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں, انسانیت آگے بڑھ رہی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی چلی جائیں گی. اگر ہمارے والدین کا آپ ٹائم دیکھیں تو کتاب سے ٹیلی ویژن پر آنا, ہمارے دور میں ٹیلی ویژن سے کمپیوٹر پہ, اور اب کمپیوٹر سے موبائل فون اور ٹیبز, اور آگے نہ جانے ہم گلاسز یا کوئی ایسے لینس لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوگا کہ اس وقت کون کیا ویونگ کر بھی رہا ہے کہ نہیں. ہاں ویسے گلاسز تو آ گئے ہیں, فیس بک نے بھی اپنی ایک اینک جو ہے وہ متعارف کروائی ہے. جی میٹاورس کی جو کانسیپٹ ہے, اور اس کے علاوہ پھر آپ لینس بھی ایسے فیوچر میں لگا سکیں گے جس میں بیٹھا ہوا یہاں سے آپ سے بات بھی کر رہا ہوں اور ایٹ دا سیم ٹائم میں کچھ ویو بھی کر رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو اس میں جیسے جیسے ہم بڑھیں گے یہ چیزیں تو بہرحال آنی ہیں, لیکن میرا پوائنٹ وہیں پر ہے کہ وہی انسان اپنے بچوں کو, اچھا اس پہ بھی میں بات کروں گا کہ ٹیکنالوجی سے بعض اوقات ہم گھبراتے ہیں, بہت زیادہ گھبرا رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ ابھی محض تھیوریز ہیں, کیونکہ انسانیت ابھی اس دور سے گزر رہی ہے. بہت ساری آبزرویشنز ہو رہی ہیں, اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے, لوگ مشاہدے کر رہے ہیں اور اپنی اپنی تھیوریز بیان کر رہے ہیں کہ اسکرین ٹائم سے الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشنز آتی ہیں, آپ کی گردن, آپ کی آنکھیں خاص پوسچر اور ایک فکسچر میں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد آپ کی جسم پہ کیا کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں. اس کو ڈائریکٹ کہہ دینا, جیسے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یا آج کل بھی وہ بچے جو کتاب بہت شوق سے پڑھتے ہیں وہ گھنٹوں ایک ہی پوسچر میں کتاب لے کے بیٹھتے ہیں, وہ بھی بالکل ٹیبلٹ جیسا ہی سٹائل ہے. لیکن اگر آپ کسی پیرنٹ سے کہیں کہ میرا بیٹا 5 گھنٹے سے کتاب پڑھ رہا ہے, وہ برا نہیں منائے گا, پریشان نہیں ہوگا. لیکن آپ کہیں میرا بیٹا 5 گھنٹے سے ٹیبلٹ دیکھ رہا ہے اور اس پہ ہی کتاب پڑھ رہا ہے, تو ایک دم اس کا ذہن تبدیل ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں یہ میں بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے. صحیح. اچھا ویسے میں نے یہاں پہ پاکستان میں بچوں کو یا بڑوں کو ٹیب پہ یا ویسے کتاب پڑھتے میں نے نہیں دیکھا ہے. وہ کتاب جو ہے وہ صفحے پلٹتے ہوئے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے. بٹ پاکستان سے باہر ٹرین میں یا بس میں آپ ٹریول کریں تو لوگوں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں. موبائل پہ بھی وہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر اور ٹک ٹاک اور یہ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم کچھ پروڈکٹیو بھی اس انٹرنیٹ اور اس آج کے دور میں کچھ حاصل کر سکیں. اس بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟ جی بالکل یہ بات صحیح ہے, لیکن ایسا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اس وقت امریکہ جو دنیا کا لیڈنگ کنٹری ہے اور بہت ساری اپلیکیشنز وہیں سے آ رہی ہیں, ان کے بھی اپنے بے پناہ یوزرز ہیں, بلکہ انفیکٹ وہ اس کو زیادہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کرتے ہیں. لیکن آپ کی بات یہ صحیح ہے, یہ ہمارے استعمال پر ہے. ہمارے ہاں چیزوں کو چونکہ اون نہیں کیا جاتا, اس لیے ہم اس کے جیسے ہمارے ہاں ایک ٹیچر ہیں وہ کہا کرتے ہیں, بہت اچھی بات کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کمپیوٹر محض ٹائپ رائٹر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, جبکہ اس سے دنیا جو ہے وہ 1980 کے دور میں جب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کمپیوٹر سے کیا کرنا ہے, وہ سیٹلائٹ کی نیویگیشنز جو ہیں ان کے اوپر بھی کام کر پا رہے تھے. تو آج کل کے دور کا کمپیوٹر یا موبائل فون جو آپ کے پاکٹ میں منی کمپیوٹر ہے, اس سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی کیا کچھ میں بھی بہت سارے لوگ میکسیمم حد تک آج کل جو ہے نا وہ بٹ کوائن پہ یا کرپٹو کرنسی پہ پیسے لگا کے سمجھیں گے کہ بہت کچھ ہم کر رہے ہیں. وہ بھی اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے. لوگ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ویڈیوز بنا کے بھی پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, اکانومی از ایٹ ون سائڈ, بٹ ہماری نیشن کا اوور آل کنسٹرکٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا سر یہ بتائیں, دیکھیں بچوں کی اگر ہم تربیت کے حوالے سے, ان کی پرورش کے حوالے سے یا ان کی ذہنی صحت کے حوالے سے ہم اگر بات کر رہے ہیں تو اسکولز کیا رول پلے کر رہے ہیں؟ اسکولز میں بھی کیا بچے ان کے پریشر کی وجہ سے سٹریس لے سکتے ہیں, اور مطلب پڑھائی کی وجہ سے, امتحان کی وجہ سے, اس قسم کے جو معاملات ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک تو یہ کہتا ہے کہ یہ سٹریس یا ایگزامینیشنز یا یہ دباؤ ہونا چاہیے ایک اچھے اماؤنٹ تک, کیونکہ زندگی میں آگے سٹریس ہی ہیں, آپ کو بہت ساری پریشانیاں اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے اسکول اور ایسے ماحول آپ کو تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے جس کو میں بلیو کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ بچہ بہت ڈیلیکیٹ اور بہت فریجائل, بہت
ایک نرم و نازک سینسٹیو چیز ہے. اگر آپ اس کو شروع میں ایسے انوائرمنٹس میں لے جاتے ہیں تو اس کو صرف ایک ہی طریقہ آتا ہے اسٹریس سے ڈیل کرنے کا, اور وہ ہے پینک, جو ہم ایگزام کی صورت میں اپنے بچوں کے ہاں دیکھتے ہیں. جہاں تک اسکول کی کنٹریبیوشنز ہیں, اسکول اس وقت گریڈز, یہ پہلے بھی ہم پروگرامز میں بات کر چکے ہیں آپ کے اسی پلیٹ فارم سے, کہ اسکولز اور جتنی بھی اکیڈیمیا ہے آپ کی, فرام ویری ارلی ایج ٹو یونیورسٹی لیول, گریڈز کی بھاگ دوڑ میں بھاگ رہی ہے, اور اس بھاگ دوڑ میں بچے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. صحیح سر, ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ درمیان میں آ چکا ہے دوستو. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. کہیں مت جائیے, نیوز کیفے دیکھتے رہیے, اب تک دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج میرے ساتھ ہیں جناب احسن احمد صاحب, جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, بچوں کے سٹریس کے حوالے سے, کہ بچے کیوں سٹریس میں آ سکتے ہیں یا سٹریس میں ہیں, اور اس سٹریس کی وجہ سے ان کی شخصیت پہ کس کس قسم کی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو سکتی ہیں. یہی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. اس حوالے سے ہم بات چیت آلریڈی کر بھی رہے ہیں. سر, ہم سٹریس کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں سٹریس کو کتنی امپورٹنس دی جاتی ہے نا, سٹریس کو کیا انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, اور سٹریس ہوتا کیا ہے, یہ تو سمجھ جائیں ذرا ہمیں, کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے بچے کی یہ جو کنڈیشن ہے یہ سٹریس میں ہے, یا مطلب بچے کے ہم نے سٹریس کے لیے کیا سوچنا ہے, ہم تو خود سٹریس میں ہیں, ہمیں پتہ تو چلے. سٹریس دیکھیں ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے, یہ میڈیکل ٹرم ہے. محض کچھ دباؤ یا ٹینشن کو بعض اوقات سٹریس سمجھ لیا جاتا ہے. زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر, جیسے آپ کہیں سے لیٹ ہو رہے ہیں, یا آپ کو کوئی فائنینشیل تھوڑے سے ایشوز آ رہے ہیں, یا آپ کو پلان کرنا ہے, یہ ٹینشن لازمی ہے اور یہ ہوگی. بچہ آپ کا خدا نخواستہ کہیں بیمار پڑ گیا تو آپ کو یہ ٹینشن آئے گی. یہ ٹینشن ہے, یہ ایک دکھ ہے, ایک تکلیف ہے, اس کو ہم سٹریس نہیں کہہ سکتے. سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ میڈیکل ٹرم سٹریس جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. سٹریس ہوتا ہے ایک مستقل ایسی کیفیت میں آپ چلے جائیں جہاں پر مستقل آپ کے اوپر ایک غم کا, ایک ایسی پریشر, ایک ایسا ٹینشن میں آپ موجود ہوں جو آپ کو خوش نہیں ہونے دے رہا, جو آپ کو زندگی جینے نہیں دے رہا, جس سے آپ کی زندگی کا سارا مزہ, سارا لطف جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے اثرات ہم بعد میں انسان کی ازدواجی اور اس کی عائلی زندگی میں دیکھتے ہیں, اس کی پرسنل لائف, خاندانی زندگی میں. ہم ایسے لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ڈومیسٹک ابیوز کر رہے ہیں گھر پہ اپنی خاتون کے ساتھ, یا اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ جو ہم خبروں میں سنتے ہیں آئے دن, اس کی یہی وجوہات ہوتی ہیں. اچھا, اس کی سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں یا ہمارا بچہ اگر سٹریس کا شکار ہے تو اس کی بھوک متاثر ہوتی ہے. اس کے سارے, دیکھیں سٹریس جو ہے وہ آپ کو اندر سے ایسے ہارمونز ریلیز کرتا ہے باڈی کے اندر, اس کے بایولوجیکل پیٹرنز ہیں, ایسے باڈی کے اندر ہارمونز ریلیز کرتا ہے کہ آپ کی بھوک, آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بھوک کم ہو رہی ہے. اس سے آپ کا نروس سسٹم جو ہے, یہ پورا ریڑھ کی ہڈی کا جو نظام ہے جس سے پورا آپ کا دماغ فنکشن کرتا ہے, آپ کا ذہن چلتا ہے, یہ متاثر ہوتا ہے. آپ کے سونے کے پیٹرن, آپ کے سوچنے کے پیٹرن, آپ کے کھانے پینے کے انداز اطوار, یہ بدل جاتے ہیں. آپ کو زیادہ غصہ آنے لگتا ہے, آپ چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جھوٹ بولنا آپ کی جو ہے نا وہ عادت میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ کو ڈر ہے, آپ پریشان ہیں, اور آپ اس پہ مزید جھوٹ بولیں گے, اور اس کو چھپانے کے لیے اور زیادہ ایسی سچویشنز کریٹ کریں گے جہاں پر آپ اس سچویشن سے بھاگنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, سٹریس فری انوائرمنٹ, وہ ایک گھر میں وہ کیا ہو سکتا ہے, وہ ماڈل انوائرمنٹ کیا ہے, وہ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے, اور اس میں کیا چیز ہوتی ہے ایسی, وہ تو ذرا بتائیں. دیکھیں, سٹریس فری انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسے گھر میں رہتے ہیں
جہاں پر آپ کے ایڈلٹس ماں باپ دادی دادا چاچا یا چاچی یا جو بھی آپ کا جو بھی بڑے ہیں فیملی یونٹ ہے وہ خود بھی سٹریس فری ہو. اچھا. اگر ایک انسان سٹریس فری نہیں ہے تو وہ سٹریس فری انوائرمنٹ نہیں دے سکتا. یعنی کہ یہ مزاج اوپر سے نیچے ٹرکل کرتا ہے. اور ہمارے ہاں جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ اقوام جن کے بھوک اور بنیادی مسائل ہیں اور اس میں جکڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیشن فالو نہیں ہو رہے. بہت سارے لوگ, ہم پچھلے پروگرامز میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ اپنے مطلب کی نہ ان کے ہاں ڈیسیژنز ہیں نہ ان کے مطلب کے جو ہیں وہ پروفیشنز ہیں, وہ اپنی زندگی میں ناخوش ہیں اور ان کے سٹریس سے کوئی ڈیل کرنے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں, ویسے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. ویسے تو آج کل کے زمانے میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, لیکن پوچھ بھی رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پریشان ہوں تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یار پریشانی کس بات کی ہے, سٹریس ہے, سٹریس نہیں لو. سٹریس کچھ نہیں ہوتا یار, سٹریس کچھ نہیں ہوتا, ایزی رہے یار, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن نہیں لو اور مین اب, اور یار مرد بنو. اینڈ عورت کو کہا جائے گا کہ آپ صبر ہیں اور آپ اپنی والدہ کو دیکھیں, انہوں نے دیکھیں کیسی زندگی گزاری ہے, اور اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو وقتی طور پہ شاید اس کو صبر آ جائے, لیکن مستقل لانگ پیٹرن میں, لانگ رن میں وہ انسان کو اندر سے کاٹتا رہتا ہے. اچھا تو کیسے, مطلب دیکھیں ایک جتنی مہنگائی ہے, جو حالات ہیں, جو گھر کا ہیڈ ہے جس نے خرچہ کرنا ہے وہ تو بیچارہ سٹریس میں ہی رہے گا جب وہ اسے پتہ ہے کہ یہ ساری میری ہی ذمہ داری ہے. پہلے اس کا فرض کریں خرچہ اس کی تنخواہ میں ہو رہا تھا, اب اس کی تنخواہ میں اس کا خرچہ نہیں ہو رہا ہے, اب اسے اور فکر ہے کہ اسے کیسے پورا کرنا ہے. وہ ہر وقت ایک دوسری دوڑ میں لگا ہوا ہے مرد کہ مجھے اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں, مجھے بلز کیسے پے کرنے ہیں, میں اس کے علاوہ اور کیا کروں, میں کس طرح اور کام کیسے کر سکتا ہوں, یا وہ گھر میں اخراجات کم کرنے کے حوالے سے وہ چیزیں پوری نہ ہوتے ہوئے دیکھ کے اسے سٹریس ہو سکتا ہے. تو گھر کے ایک ممبر کو اگر سٹریس ہے کہیں نہ کہیں ہر وقت, تو آپ کے مطابق تو گھر میں سٹریس رہے گا, گھر میں سٹریس رہے گا. اور یہی ہے, جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ مجھ سے بالکل اتفاق کریں گے کہ جب اس مرد کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کو پیسہ کمانے کی اور گھر کے اخراجات اور بلز پے کرنے کی ٹینشن ہے, یہ سٹریس اس کے باقی لوگوں پہ, اس کی وائف پہ جاتا ہے اور اس کی وائف سے وہ سٹریس بچوں پہ منتقل ہوتا ہے. یہ روز کی ہماری کہانی ہے. اب اس میں کیا کیا جائے, یہ ایک ایسا لگ رہا ہے جیسے وشس سرکل ہے, جس طرف بھی آپ جا رہے ہیں آپ کو وہی مل رہا ہے اور اسی میں آپ گھوم رہے ہیں, ایک گھن چکر ہے جس میں آپ گھوم رہے ہیں. کرنا کیا ہے, دیکھیں اس میں کرنا یہ ہے کہ ایسے ادارے جو بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, جیسے خاص طور پہ تعلیمی ادارے, ٹھیک ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نصاب میں, اپنے کریکولم میں اور اپنے ٹیچرز کی ڈیلنگ میں جو بچوں سے براہ راست وابستہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ دوسرے ایڈلٹس ہیں جو بچوں کو ملتا ہے, ٹھیک ہے, ایک گھر کے ایڈلٹس ہیں اور ایک باہر کے ایڈلٹس ہیں. تو باہر کے ایڈلٹس کو یہ کام کرنا پڑے گا, باہر کے ایڈلٹس کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ بچوں کے ساتھ نہایت شفقت سے, پیار اور محبت کے ساتھ اور اپنا ایک رول ماڈل ان کو پیش کریں. اور وہ لوگ جو تعلیم سے وابستہ ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں, ان لوگوں کو اپنے مزاج کے اندر یہ تبدیلی بہرحال لانی پڑے گی. اور ایسے ادارے جو سائیکالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. اور ہمارے ہاں لوگوں کو جو افورڈ کر سکتے ہیں انیشلی